अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकील अंसारी और आप देख रहे हैं नए एपिसोड वीकेंड विद वकील अंसारी। आलमी मंजूरनामे के साथ साथ बहुत सारी बातें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त पाक भारत जंग है और इस जंग के जो तकाज़े हैं उसके ऊपर मज़ीद बात हमारे तजिया निगार भी करेंगे। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जंग जब मुसलत की जाए तो यकीन को अपना दफ़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने बारे में यही कहूँगा कि जब मैंने होश संभाला तो 1965 की जंग की झलकियाँ मेरी नज़र में मौजूद हैं आज भी। उससे हम आगे ना बढ़ पाए थे कि 1971 की जंग ने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। उसके फ़ौरन ही बाद मुल्क से जब बाहर निकलना हुआ और जब मैं अमेरिका आया तो यहाँ वियतनाम की जंग चल रही थी। एक बहुत बड़ा तबका था जो वियतनाम की जंग से मुतनफ़िर था। हुकूमत बिजी थी वियतनाम की जंग में। तो मुझे और भी जंगें याद आई, बिलाशुबा 65 की जंग, 71 की जंग के साथ साथ 1967 की अरब इसराइल जंग, 1973 की जंग मेरे सामने यहाँ पे हुई। तो जंगों का एक लामंतहाई सिलसिला है जिसने मेरे जहन में चंद चीज़ें यकीन तौर पर ऐसी पेवस्त कर दी कि जंग के खिलाफ नफरत, और जो आमतौर पर नौजवानों उस वक्त भी थी, अब भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं रही, क्योंकि जंग खुद एक मसला होती है। इस पस मंज़र के बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जो कुछ आजकल हो रहा है और जो कुछ आजकल जंग के उसूल हैं, तो वो होते थे कि जंग के कुछ उसूल होते हैं। नहीं हुजूर वाला, जंग के उसूल नहीं होते। जंग आजकल की जाती है, जंग के बहाने होते हैं। कुछ बहाना तलाश करके आप पे अमीर ममालिक, ताकतवर ममालिक छोटे ममालिक पे जंग लादते हैं, और जब ये जंगें होती हैं तो नुकसान किसी तरफ भी हो वो नुकसान ही होता है, इंसानियत का नुकसान। और इंसान का नुकसान जो है वही दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान भी है। इस पस मंज़र में अगर मैं ये देखूं कि पाक भारत जंग में आजकल क्या हुआ, तो इस 2 हफ्ते की खबरों में हम यही देखते हैं, पहलगाम में एक हमला हुआ, उसके फौरन बाद बगैर किसी तशवीश के, बगैर किसी उसके, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जो कि फ़िलहाल हमेशा लगाया जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से एक ये खबर आई कि भाई आइए इसकी तहकीकात कर लें, हम खुद नहीं हैं इसके। इससे पहले भी एक और जगह पहलगाम के से पहले भी कुछ एक और हुआ था जिस पर ये कहा गया था आइए तशवीश कर लें। लेकिन बहरहाल ये जंग जो है उस वक्त भी मुसलत की गई, अब भी मुसलत की गई। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बड़े ममालिक छोटे ममालिक के लिए एक बहाना तलाश करते हैं। अब बहाना तलाश करने को अगर मैं देखा जाऊं पिछले 25 सालों में, इससे कम या ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं कि जो अभी 25 सालों में जो भी हादसात हुए, सानेहात हुए, उसके पीछे क्या था और नताइज क्या हासिल किए गए। देखना ये चाहता है कि बेनिफिशरी उस जंग का कौन था। फिर आपको पता चल जाता है कि इस जंग के पीछे किसका हाथ था, ये किसने बहाना किया, किसने जंग लड़ी। जंग जो है अब सिर्फ जंग नहीं होती, अब जंग जो है एक सनत है, एक इंडस्ट्री है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। जब हथियार ख़त्म हो जाते हैं तो नए हथियार बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जॉब निकलते हैं, तैयारे बेचे जाते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी हम रूस और यूक्रेन की जंग नहीं देख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बहरहाल देखना यह है कि कौन किस पे जंग मुसलत करता है और कैसे करता है और उसके नताइज क्या होते हैं। अब मैं आऊँगा पाक भारत की जंग की। जब पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसको बैनुल-अक़वामी तौर पर किसी कमीशन बनाया जाए, उसके हवाले कर, और जो जिसको मूर्द इल्ज़ाम ठहराए यकीनन फिर वो मुजरिम है, इस जंग का मुजरिम। एक बिल्कुल आसान सी बात की थी, लेकिन इस ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया गया, मुस्तरद किए जाना था। लिहाजा दुनिया के लोग जानते हैं इस किस्म के बातों से जंग ही हो सकती है, अमन नहीं होता। जो एक ज़माने में मैं सोचा करता कि दुनिया में सिर्फ अमन, इंसानियत और अमन ही सबसे बड़ा दुनिया का मज़हब है, सबसे बड़ा मोटो मेरा भी यही था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मोटो बदलता गया, ये बदलता गया। आज फिर ज़माना मैं एक तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, और जब मैं तारीख़ों में देख रहा हूँ कि जंगें कैसी हुई, किस तरह हुई और किस तरह अक्सरियत और अक़लियत का मुकाबला हुआ, एक ज़माना ये भी था। और मैं बिलाशुबा, चूँकि मैंने कहा मैं तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, तो एक ज़माना ये भी था कि 313 अफराद भी हज़ारों पे गालिब आ जाते थे। उनके अंदर ईमान और यक़ीन था, वो राह रास्त पे थे। आज यकीनी तौर पर वो ममालिक जो इतने ताकतवर नहीं हैं, वो असलहे के तौर पर ये, तो उनके ऊपर जब जंग लादी जाती है तो उनको भी जंग लड़ना आती है। और जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंगें यकीनी तौर पर ईमान से लड़ी जाती हैं,
جنگیں لڑی جاتی ہیں اس نظریات کے تحت کہ یہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یقینی طور پر اقلیت اور اکثریت کا مقابلہ نہیں ہوتا، اکثر وہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ لیکن میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ چائے بہت گرم ہے، بہت اچھی ہے، پی کے مزہ آیا۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ہمارے اپنے ڈاکٹر غلام مشتبہ صاحب کی طرف۔ غلام مشتبہ صاحب ہمارے تجزیہ نگار ہیں، بہت ہی صلح کی باتیں کرتے ہیں، بہت ہی اچھے مدلل جوابات اور اس کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر محترم غلام مشتبہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وکیل انصاری صاحب، ہوسٹ آف دا پروگرام، السلام علیکم، اور تمام ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی گفتگو قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ محترم ناظرین کرام، اسلام کا درس امن کا درس ہے۔ اسلام ہیٹ، وائلنس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا قیام ایک ایسے بڑے مقصد کے لیے تھا جس کا مقصد ایک ایسی ریاست بنے جس کے اندر مذہبی آزادی اور رواداری حاصل ہو، اور جس کی بنیادی آئیڈیالوجی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جناح صاحب نے، پاکستان کے فاؤنڈر نے، پاکستان کی پہلی لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنٹلمین، فرام ٹوڈے آن ورڈز یو ہیو دی لبرٹی اینڈ فریڈم ٹو گو فار یور ریچولز ٹو ماسکس، چرچز، synagogues, mandars, gurdwaras, and places of your choice. Religion is no compulsion on anyone, says Quran Kareem in its verses and the teachings of Islam. پاکستان کا مقصد لوگوں کے اندر تفریق اور تقسیم کرنا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو جو آزادی ہندوستان کے اندر حاصل نہیں تھی، اس آزادی کی ترویج کرنا تھا، اس آزادی پہ قائم رہنا تھا۔ اس کا مقصد دوسری قوموں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا تھا اور ان کی آزادی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ ایک ایسی سلطنت جس کو دنیا کے اندر ایک مثالی سلطنت یہاں کے لوگ بنانے جا رہے تھے، اس کے اندر کئی جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ 1971 میں ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہوا، اور آج وہی بازو ہمارے ساتھ ہر طرح سے چلنے کو تیار ہے۔ آج وہی بازو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، لیکن آج کی جو صورتحال جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا، یہ آپریشن کرنے کے نتیجے میں دو چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی چیز یہ کہ کیا بھارت کے پاس ثبوت موجود تھا جو ورلڈ کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، کہ یہ ثبوت کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے بھیجے ہوئے تھے۔ آج تک یہ ثبوت سامنے نہیں آ سکا، لیکن ریٹرک، اس قسم کی زبان جو پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی، اس سے پاکستان کے کیس کو کمزور نہیں کیا جا سکا۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو جس طرح اپنے کیس کو لے کر آگے بڑھنا تھا، شاید پاکستان اس کے اندر کہیں کمی چھوڑ گیا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جب ہندوستان نے پاکستان پہ سرپرائز حملہ رات کے وقت کیا اور پاکستان کی شہری آبادی کو نقصان پہنچایا، جس میں سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جہاں پر دہشت گرد ہائی ڈاؤٹس کے اندر موجود ہوں، چنانچہ اس نقصان کے نتیجے میں پاکستان نے ریسٹرینٹ کا ثبوت دیا، اور پاکستان کی آرم فورسز نے اس ریسٹرینٹ کو رہتے ہوئے ہندوستان کے جہاز جیمرز کے ذریعے نیوٹرلائز کیے اور وہ گر گئے۔ یہ جیمرز یقیناً یوں محسوس ہوتا ہے کہ ترکی نے پاکستان کو یہ ایڈوانس سسٹم پرووائڈ کیا تھا، اور اگر ایسا تھا تو پاکستانی قوم ترکی کی قوم اور افواج کی مشکور ہے۔ پاکستان کا ڈیفنس میکینزم بہت کامیاب رہا، ہندوستان کی کوئی انٹروژن ایز سچ نہیں ہو سکی، اور ہندوستان کو صرف وہاں پہ نقصان پہنچایا گیا جہاں انہوں نے ایگریشن دکھانے کی کوشش کی۔ یقیناً پہلا دن اس کے اندر پاکستان کی کامیابی کا دن تھا، اور یقیناً پاکستان کے لوگوں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ افواج پاکستان نے وہ کردار ادا کیا جو شاید ہم ڈپلومیٹک فرنٹ اور انٹرنیشنل ریلنگ کے اندر اب تک نہیں کر سکے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اور اس میں کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ آئیے اس نوٹ کے ساتھ ہم ہندوستان پاکستان کے دونوں لوگوں سے التجا کریں کہ آپ ہاسٹیلٹیز کو کم کریں، یہ ہم دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ شاید اس کے اندر پولیٹیکل انٹرسٹ تو کار فرما ہو سکتا ہے، لیکن اقوام عالم کے اندر، اس کمیٹی آف نیشنز کے اندر ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیٹ دس کم ٹو این اینڈ، ان اے پیسفل اینڈ فار دی بیٹر
growth of the people and prosperity of the region of the Indian subcontinent that includes Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka and Nepal. Thank you. اگلے سیگمنٹ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوب بہت خوب. نیو یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں، امریکن ڈریم ہومز. پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. ان نمبرز پر فون کیجئے. امریکن ڈریم ہومز. اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے، گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 5165610707. تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر وزٹ ضروری ہے. صافی میڈیکل اور ڈاکٹر سارا ساجد ہماری کمیونٹی میں ایک اہم اضافہ ہے جو ہمارے علاقے ایلمنڈ میں کڈنی سے متعلقہ امراض جیسے کڈنی سٹون، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے ہونے والی کڈنی فیلئر اور ڈائلسس کی ماہر ہیں. اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں. آپ کی آسانی کے لیے ہم اردو اور پنجابی میں بھی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سارا ساجد کا اسٹاف ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار. افغان چائے خانہ روایتی افغان کھانوں کے لیے گزشتہ 27 سال سے نیویارکرز کا فیوریٹ ریسٹورنٹ. بلک کباب آئیے اور فریش حلال میٹ سے بنے ہمارے کباب، پلاؤ اور کڑھائی، لیمن ڈشز، اسپیشل گرین ٹی ضرور انجوائے کیجیے. 50 سے 150 افراد کے لیے کشادہ پارٹی ہال. آؤٹ ڈور کیٹرنگ، فری ڈیلیوری اور ریزرویشن کے لیے کال کیجیے 516-640-5825. بلک کباب اور چائے خانہ. جملہ بیماریوں کے علاج کے لیے ویلکم ٹو مشتبہ کلینکس ان نیو یارک اینڈ نیو جرسی. فیملی پریکٹس، urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit mushtabahclinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5360. جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سرورت رضوی کی طرف. ڈاکٹر سرورت رضوی لائف کوچ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو تشدد کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ کچھ سرٹیفکیٹ حاصل کی ہیں، اس پہ یہ خوب بولتی ہیں. اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف ایڈوکیٹ ہیں. ایک یہ تعلیم ہے جو ہماری خواتین کو ضرور معلوم ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر سرورت رضوی صاحبہ تشریف لائیں. السلام علیکم احباب. میں ڈاکٹر سرورت رضوی پروگرام ویکینڈ وتھ وکیل انصاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت. جیسا کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں ڈومیسٹک وائلنس پہ بات ہوئی تھی اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سلسلے میں ایک سلسلے وار پروگرام پیش کریں گے، تو آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے کیا؟ گھریلو تشدد صرف مارنے پیٹنے کا نام نہیں ہے. یہ کوئی ایک شکل نہیں رکھتا، یہ کوئی ایک مزاج نہیں رکھتا، بلکہ یہ جسمانی، ذہنی، جذباتی، زبانی اور جنسی اور مالی زیادتی کی وہ تمام صورتیں ہیں جو ایک قریبی رشتے میں، بالخصوص شوہر اور بیوی کے رشتے میں ممکن ہو سکتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رویے کیوں اپنائے جاتے ہیں. اکثر یہ رویے طاقت، کنٹرول یا مردانہ برتری ثابت رکھنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک معمول سمجھا جاتا ہے اور ایک عام سی بات سمجھا جاتا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. زیادہ تر خواتین اس میں صبر کرنے کو بہتر جانتی ہیں اور صبر تو کر لیتی ہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات صرف ایک عورت کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پر بچوں کو. ایک خوفزدہ ماں، ایک ڈری سہمی ہوئی ماں، ایک دبے ہوئے گھرانے میں پلنے والے بچے، ان کے اعتماد، ان کی تعلیم اور مستقبل، ان سب پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. تو اسی لیے ہم اس موضوع کے اوپر مسلسل پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہی بہت ضروری ہے.
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قانون عورت کو تحفظ دیتا ہے. قانون چاہے امریکہ کا ہو، پاکستان کا ہو یا کسی بھی ملک میں ہو، ہر عورت کو تحفظ، انصاف اور آزادی کا حق حاصل ہے. خاموش رہنا ظلم کو مضبوط کرتا ہے، اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں، جب ہم سوال اٹھاتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھ کو روکتے ہیں، اپنے اوپر چلنے والی زبان کو روکتے ہیں، تو تبھی تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا حق کیا ہے؟ محفوظ زندگی کا حق. کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ پر ظلم نہیں کر سکتا. فیصلہ سازی میں شراکت، آپ کا رائے آپ کا حق ہے. آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا، آپ کا اظہار رائے آپ کا حق ہے. تعلیم اور ملازمت کی آزادی، کسی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. مدد لینے کا حق، ہیلپ لائن سے، پولیس سے، عدالت سے یا فلاحی اداروں سے مدد لینے کا حق آپ کو حاصل ہے. یہ سب آپ کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں. ابھی کیوں ضروری ہے کہ ہم خواتین کو ان تمام باتوں کی آگاہی ہو اور ہم آگے ان تمام باتوں کی آگاہی پہنچائیں؟ کیونکہ بہت سی خواتین اپنے حق کو پہچانتی نہیں اور جانتی نہیں، وہ لا علم ہیں. کچھ کو لگتا ہے کہ وہ تنہا ہیں، کچھ کو اپنے سسرال کا، اپنے ماحول کا یا بدنامی کا ڈر ہوتا ہے. لیکن یقین رکھیے اور جانیے کہ خاموشی ظلم کی مدد ہے. ہر عورت کے لیے میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے تشدد کا شکار ہیں تو یاد رکھیں آپ قصوروار نہیں ہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، اور آپ کو مدد مل سکتی ہے. اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی دوستوں کو بھی یہ بتائیے کہ وہ قیمتی ہیں اور ان کا وجود صرف برداشت کرنے کے لیے نہیں بنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں مزید اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی باتیں ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد کے زمرے میں آتی ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے یعنی ڈاکٹر سروت رضوی کو اجازت دیجیے. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ. اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر بلند اقبال کی طرف. وہ ہمیشہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تشریف. ڈاکٹر بلند اقبال. تھینک یو اکھل بھائی. ویلکم بیک ٹو ویکینڈ ود وکیل انصاری. دوستوں آج ذرا ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے، وائی ڈز سوسائٹی ریزسٹ دوز ہو تھنک ڈفرینٹلی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیپ تھنکرس ہوتے ہیں، جو فلاسفرس ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنل تھنکنگ کو چیلنج کرتے ہیں، یا عمومی طور پر بھی ایسے لوگ جو بہت سیریس نوعیت کی بات کرتے ہیں، جو کنونشنل باتوں کے اگینسٹ ہوتی ہیں، جو آپ کے تھاٹ پروسیس کو جو اسٹیبلشڈ آئیڈیاز ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سوسائٹی مارجنلائز کر دیتی ہے، وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر، تھوڑے سے اس کے جو بیک گراؤنڈ ریزنس ہیں جیسے سوشل ہیں، سائیکالوجیکل ہیں، فلاسفیکل ہیں، اور اس کے سلوشن پر بھی بات کی جائے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا جو نام نظر آتا ہے وہ سقراٹیس کا ہے، جنہوں نے کہا تھا ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے ایگزامن کرنے کی کوشش کی لائف کو، تو انہیں ینگ کو کرپٹ کرنے کا الزام لگا، ان پر اس زمانے کے خداؤں کے اوپر تنقید کرنے کا الزام لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہیملاک پینا پڑا. یا گلیلیو یاد آ جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں ہیلیو سینٹرک آئیڈیا دیا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہوئے، اور اس زمانے کی جو کیتھولک چرچ ہے انہوں نے ان کو ایک طرف کر دیا. یا پھر سب سے بڑا نام ابھی آپ کو نظر آتا ہے نکولا ٹیسلا کا، جن کے نام کی آپ گاڑی چلاتے ہیں. یہ جو ٹیسلا تھے وہ امریکن انویشنل تھے، الیکٹریکل انجینئر تھے، اور اس زمانے میں تھامس ایڈیسن کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. انہوں نے ڈی سی کرنٹ کا کانسیپٹ دیا تھا، انہوں نے اے سی کرنٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. انہوں نے اور جے پی مورگن جیسے جو انڈسٹریلسٹ بھی تھے اور جو انجینئرز بھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ الیکٹریسٹی کو سیل کرنے کا کانسیپٹ دیا. انہوں نے جو ہے وائرلیس الیکٹریسٹی کا، فری انرجی کا کانسیپٹ دیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ہوٹل میں اکیلے کمرے میں ان کی موت ہوئی تھی. نیتشے کا نام آپ نہیں بھول سکتے. نیتشے جو ہیں انہوں نے جو ایک موریلٹی تھی، ٹریڈیشنل موریلٹی جو ریلیجن سے آ رہی تھی، اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا اور کہا کہ فراڈ ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک مورل اسٹرینتھ کی بات کی اور ایک نئے آئیڈیا کی بات کی جو سیلف ویلیوز سے ڈیولپ ہوتی ہے موریلٹی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا کہ وہ مس انڈرسٹوڈ ہوئے، ان کو انسین کہا گیا اور ان کو مارجنلائز کر دیا گیا. اور جیسے ان کی ڈیتھ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، 10 سال تک وہ بستر پر ہی رہے. لیکن آج کی جو ماڈرن فلاسفی ہے، سائیکالوجی ہے، اور جو ماڈرن آئیڈیاز ہیں، وہ ان کے بغیر نامکمل ہے. ایک بہت ہی بڑا نام ہپٹیا آف الیگزینڈریا کا ہے، جو شاید آپ نے نہ سنا ہو، کیونکہ 415 آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ ان کو بروٹلی ان کا مرڈر ہوا تھا. یہ پہلی فیمنسٹ ہیں، پہلی
فیمنزم کی دنیا کی، کیونکہ انہوں نے مین ڈومینیشن کے اگینسٹ بات کی تھی اور اس زمانے کے چرچ نے ان کو مار دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیپ تھنکنگ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑی سی ہمیں ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا پڑے گا کہ آؤٹر تھنکنگ یا آؤٹر کوالٹیز انسانوں کی ہوتی ہے، ایک انر کوالٹیز ہوتی ہے۔ جو کامن لوگ ہوتے ہیں، جو میڈیاکرز ہوتے ہیں، جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں، جو جن سے دنیا بھری پڑی ہے، وہ بڑے ٹریڈیشنل ہوتے ہیں۔ ان کی جو آؤٹر کوالٹیز ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر یہی ہوتی ہے کہ وہ یا تو بریو ہوتے ہیں یا رچ ہوتے ہیں یا بڑے منی کے پیچھے، دولت کے پیچھے، فیم کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو بڑی آؤٹر کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو جب کامن لوگ جب ملتے ہیں ایسے بڑے لوگوں سے، تو ان سے کچھ خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ ایڈمائر کرتے ہیں ان سے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ جیلس ہو جاتے ہیں اگر کوئی دولت مند ہو تو۔ دوسری طرف اگر آپ انر کوالٹی کے آدمی کو دیکھیں، جو بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جو بہت ہی زیادہ ڈیپ تھنکر ہوتا ہے، اس کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ جب کامن لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ ان کے تھاٹس، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی جو بلیوز ہیں ان کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ جب وہ چیلنج بن جاتا ہے تو ان کے ایگو کے لیے پرابلم بن جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہائی پروفائل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان آؤٹر کوالٹیز کی وجہ سے ان میں ایک ڈیوننگ کرگ ایفیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ ایفیکٹ ایک ایسا ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو اور مارجنلائز کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے لیے برڈن ہے اور یہ مسائل کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی جو ان کی تھنکنگ ہے اس کے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں، یا بقول کیسے ان کی ایگو کے لیے بھی ایشو بن رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دو وجوہات ایک اور بھی ہیں۔ ایک تو مرر ایفیکٹ ہے۔ مرر ایفیکٹ کا مطلب یہ کہ وہ سوسائٹی کی جو لمیٹیشنس ہیں اس کو کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بیک فائر آتا ہے۔ جو بیک فائر ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے سوسائٹی میں جانا پڑے گا۔ ہیومن ہسٹری میں جا کر اگر ہم دیکھیں تو جو ٹرائبل دور تھا اس زمانے میں انسان جو ہے وہ کوہیسنس ٹرائب کے فارم میں رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے تھے۔ جب کبھی بھی کوئی باہر سے چیلنج آتا تھا یا کوئی تھریٹ آتا تھا تو ان کے جو برین کے امیگڈولا نیوکلیائی تھے، یہ میں نیورولوجیکل ریجن بتا رہا ہوں، وہاں سے ایسے نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے تھے جو ان کو یہ میسیج دیتے تھے کہ وہ اپنے سوشل کوہیسنس میں رہیں، اپنے ٹریڈیشنل اپنی ویلیوز کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کی بقا ہے، اس میں ان کا سروائیول ہے۔ اس لیونگ ٹیکٹکس کی وجہ سے برین اس طریقے سے ایوالو ہو جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا ڈیپ تھنکر ان کامن لوگوں کو چیلنج دیتا ہے، ان کے ٹریڈیشن، ان کے بلیف کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہی امیگڈالا نیوکلیائی اسی طرح سے رسپانس کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ چیلنج آ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی لیونگ کے لیے، آپ کے سوشل کوہیسنس کے لیے، تو ان کو مارجنلائز کر دیا جاتا ہے اور ان کو مسکرا کے ٹال دیا جاتا ہے شروع میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یا پھر ان کو جو ہے ان کو بقول کیسے ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کوگنیٹو بایاس کو سمجھنے کے لیے شوپن ہاور کو دیکھنا پڑے گا۔ شوپن ہاور کہتے ہیں انٹیلیجنس از ناٹ اے گفٹ بٹ اے کرس۔ کرس کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے لیے برڈن بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ بات وہی والی کرتے ہیں جو انہوں نے کی تھی ول کی بات۔ انہوں نے ول کا جو کانسیپٹ دیا تھا، بات کی تھی کہ بلائنڈ اریشنل ایک فورس ہوتی ہے دیٹ ڈرائیو آل ہیومن بیہیویئر، اس ول کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کامن لوگوں کی جو ول ہوتی ہے نا وہ ول ٹو لیو ہوتی ہے، جبکہ جو انٹیلیجنٹ آدمی کی ول جو ہوتی ہے وہ ول ٹو ٹروتھ ہوتی ہے۔ ان دونوں ولز کے ڈفرینس کو سمجھنا پڑے گا۔ کامن آدمی جو ہوتا ہے وہ سروائیول کے لیے ہوتا ہے، وہ پلیجر کے لیے ہوتا ہے، وہ کمفرٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ ڈیفیکلٹ ٹروتھ جو ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ منی کے پیچھے ہوتا ہے، وہ پاور کے پیچھے ہوتا ہے، وہ ایک عام ٹریڈیشنل ویلیوز اس کے لیے کمفرٹ کا سبب بنتی ہے، اس میں رہنا چاہتا ہے، وہی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو دوسری طرح کا جو انٹیلیجنٹ اور ڈیپ سیکر ہوتا ہے، یہ تھنکر ہوتا ہے، وہ ریئلٹی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ٹروتھ کی وجہ سے اس پورے ڈسکمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے۔ وہ اس سارے ایفیکٹس کو جو کامن لوگوں کا ہوتا ہے اس کو ڈس ایلیوژن کہتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سوشل نارم کے خلاف چونکہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک یہ ری ایکشن آتا ہے اور وہ ڈسٹنٹ کر دیا جاتا ہے، ایلینیٹڈ کر دیا جاتا ہے، ریزسٹنس اس کو ملتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے۔ یہ کہتے ہیں شوپن ہاور، اے ہائی ڈگری آف انٹلیکٹ ٹینڈ ٹو میک اے مین ان سوشل، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگنورنس از دا ٹرو کی آف ہیپینس۔ وہی وجہ تھی شاید کہ نیچے ہوئے یا پیسکل ہوئے یا کافکا ہوئے، ان کو زندگی میں وہ ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہے، ڈپریشن کے ساتھ ایگزسٹنشل کرائسس میں رہے، سوشل آئسولیشن میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں دوستوں۔ یہاں پر بھی شوپن ہاور نے کچھ بات ضرور کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ سولیچیوڈ جو ہے، یہ تنہائی جو ہے، یہ لونلینس جو ہے، یہ پنشمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ پریولیج بھی ہے فلاسفرز کے لیے، تھنکرز کے لیے، کیونکہ ان کو پھر ٹائم ملتا ہے اپنے فکر کے لیے، ان بکس کے ساتھ رہنے کے لیے، فلاسفی کے ساتھ رہنے کے لیے، فلاسفرز کے ساتھ رہنے کے لیے، ان جیسے ایک انٹلیکچوئل سرکل کے ساتھ رہنے کے لیے اور لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھنے کے لیے۔ اور یہی ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ سوسائٹی کے مین اسٹریم کی طرف جائیں، بنا سوچے، بنا پریسائزلی ان کو ورڈس
सिलेक्ट करने चाहिए, शोपेनहावर कहते हैं, प्रिसाइसली उस पॉपुलेशन को देखना चाहिए, क्योंकि हर पॉपुलेशन जो होती है वो डीप थिंकिंग को ना तो परसीव करती है और ना ही ले सकती है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली उस लेवल के लोग होते नहीं हैं, लिहाजा वो रजिस्ट ही करते हैं इन तमाम वजूहत की वजह से। इसलिए उन्हें अपनी सोसाइटी खुद डेवलप करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा मौजू है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। व्हाई डज सोसाइटी रेजिस्ट दोज हु थिंक डिफरेंटली। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हाजिर हो जाऊँगा अगली बार कोई अच्छे नए मौजू के साथ, तो और कोशिश करूँगा कि अच्छा मौजू हो वो और आप इसे एंजॉय करें। ख्याल रखिएगा अपना, इजाज़त दीजिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब, माशाल्लाह, नया टॉपिक बहुत अच्छा। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब किया करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आपकी मेल्स वगैरह आ रही हैं, मैं पढ़ता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश होगी जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं उन चंद सवालात के जवाब भी दूंगा, वाकई वो डी हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वकील अंसारी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ ख़त्म होता है प्रोग्राम वीकेंड विद वकील अंसारी। इजाज़त दीजिए।